अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सूरे काफ हमने स्टार्ट कर ली थी, 15वां पारा हमारा चल रहा है, आयत नंबर 17 तक हमने पढ़ा। असहाबे काफ का वाक़या शुरू हो चुका है। आज हम आयत नंबर 18 से आगे किस्सा पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तहसबुहुम ऐकाज़म व हुम रुकूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद लवित्तलअता अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फ़िरारन व लमुलिअता मिनहुम रुअबा। ए मुखातिब, तू उन्हें देखे तो समझे कि वो जाग रहे हैं, यानी असहाबे काफ जिनको अल्लाह ताला ने गार में पहुंचाया था और वो वहां पर लेटे थे थोड़ी देर के लिए। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो कई साल तक सुला दिया। जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जब आप देखेंगे कि जब सूरज निकलता तो इनकी गार की दाईं तरफ से हटा रहता और जब गुरूब होता तो बाईं तरफ कतरा कर गुरूब होता, और वो नौजवान इस गार की वसी जगह में लेटे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है, और जिसे वो भटका दे आप इसके लिए ऐसा कोई मददगार नहीं पाएंगे जो इसे राह रास्त दिखाए। तो यही बात आगे आयत नंबर 18 में बताई जा रही है कि तू इन्हें देखे तो समझे कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम इनकी दाएं और बाएं करवट बदलते रहते हैं, और इनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए हुए है। अगर तू इन्हें झांक कर देखे तो दहशत के मारे भाग निकले। अ, यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि सोने वालों और पहरेदार कुत्ते की आंखें भी खुली रहती थी। अगरचे इन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था, ताहम इनकी आंखें खुली रहती थी, जिससे देखने वाले को ये शुबा पड़ता था कि वो जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। फिर गार के दहाने पर इनका मुहाफिज कुत्ता भी ऐसे बैठा था जैसे जागने की हालत में कुत्ते बैठते हैं। इसकी आंखें भी खुली थी, और इधर किसी का गुजर होता तो इसे ऐसा मालूम होता कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे बैठे हैं और ये कुत्ता इनकी रखवाली कर रहा है। अगर कोई इनके नजदीक गया तो ये कुत्ता फाड़ने और काटने को आएगा, और इसकी आवाज से इसका मालिक खबरदार होकर मुमकिन है हमला कर दे। गोया ये ऐसा वहशतनाक मंजर और तस्वुर था कि वहां कोई नजदीक जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। अगर नींद के इस तवील अरसे के दौरान में इनकी कैफियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आम हालात हालत में एक सोने वाले की होती है, और वो हस्बे ज़रूरत और बतकाज़ाए जिस्म नींद की हालत में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपनी करवट बदलता रहता है। आयत नंबर 19। वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ा यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्ना बिकुम अहदा। इसी तरह हमने इन्हें उठाया ताकि वो आपस में कुछ सवाल जवाब करें। इनमें से एक ने कहा, भला तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे। इनमें से कुछ नौजवानों ने कहा, यही कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। बाज ने कहा, ये तो अल्लाह ही खूब जानता है कि तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे। अब यूं करो कि अपना चांदी का रुपया सिक्का देकर किसी एक को शहर भेजो कि वो देखे कि साफ सुथरा खाना कहाँ से मिलता है, और वहां से वो आपके लिए कुछ खाने को लाए, और इसे नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आप लोगों का पता चल जाए। जिस तरह यानी तवील नींद के बाद बेदारी और खाने की फिक्र हुई उनको, तो जिस तरह हमने मुश्किल वक्त में इन पर एक तवील अरसे के लिए नींद तारी की थी, इसी तरह जब हालात इनके हक में साजगार हुए तो इन्हें जगा भी दिया। जागने पर सबसे पहला सवाल जो इनके जहन में आया था कि हम कितना अरसा सोए रहे। इन्होंने इस अरसे को आम हालात पर क्यास किया कि इंसान ख्वाह कितना ही थका मांदा हो, एक दिन से ज्यादा सो नहीं सकता।
اور عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے رہے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی گھنٹے ہی سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا آخر اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس مدت کی صحیح تعین کر سکیں۔ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو شہر میں بھیجو جو کسی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے کھانا لائے۔ جو شخص بھی شہر جائے وہ بھیس بدل کر جائے اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی مل سکے وہ لے آئے۔ دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے، نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دیں گے، یا ہماری جان کے لاگو اور در پہ ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے نارمل حالات میں تھے اور یہی سوچ رہے تھے۔ آیت نمبر 19 کے اندر آپ وَلْيَتَلَطَّفْ کا ایک لفظ دیکھ رہے ہیں جس کا معنی ہے کہ چاہیے کہ نرم رویہ اختیار کریں، اور یہ قرآن پاک کا نصف ہے، ٹھیک ہے، نصف قرآن ہے، اور یہاں پر قرآن یعنی کہ آدھا ہو چکا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 20، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا، یا وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے، اور پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سلطنت کی تبدیلی اور حالات کی سازگاری، جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی۔ لوگوں کے تہذیب اور تمدن، لباس اور وضاقتہ میں نمایاں فرق واقع ہو چکا تھا، زبان میں خاصا فرق پڑ گیا تھا، اور جب لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن وہ ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے وقت کئی صدیوں پرانا سکہ پیش کیا تو دکاندار اور آس پاس والے سب آدمی اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی دفینہ مل گیا ہے، چنانچہ اسی شک و شبے کی بنا پر انہوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کر دیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ وہی پیروان مسیح ہیں جو کئی صدیاں پہلے یکدم روپوش ہو گئے تھے، اور جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی۔ جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے اللہ نے سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ مفرور اور روپوش ہوئے تھے تو اس وقت وہ معاشرے اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور محترم انسان ہیں۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے جھگڑے کی نوعیت روحانی ہوگی یا جسمانی؟ ان دنوں اگرچہ سرکاری مذہب عیسائیت تھا اور عیسائی قیامت اور روز آخرت کے قائل تھے، تاہم روز قیامت کے متعلق عجیب عجیب قسم کی اور فلسفیانہ قسم کی بحثیں چھڑی ہوئی تھیں۔ کچھ بے دین قسم کے لوگ تو سرے سے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے، جیسا کہ ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، خواہ یہ انکار عملاً ہو یا قولاً بھی۔ باقی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والوں میں یہ اختلاف تھا کہ آیا یہ روحانی قسم کا ہوگا یا جسمانی قسم کا، اور اس پر مناظرے بھی ہوتے تھے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ انہی ایام میں ان نوجوانوں کی دریافت والا مسئلہ سب کے سامنے آ گیا، جس نے مرنے کے بعد جسمانی طور پر جی اٹھنے کے عقیدے کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا۔ اگلی بات اس آیت میں جو پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی تعمیر بطور یادگار کی گئی۔ اب یہ اصحاب کہف سب لوگوں کی نظروں میں محترم تھے اور اولیاء اللہ سمجھے جانے لگے تھے۔
لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی یا نہیں کی، یا ان لوگوں نے غار سے نکل کر لوگوں سے علیگ سلیگ کی یا نہیں کی، یہ تفصیل کہیں بھی مذکور نہیں۔ البتہ راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا لانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا۔ وہ پھر پہلے کی طرح لیٹ گئے اور وہیں ان کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، لہٰذا اس غار پر کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دینی چاہیے۔ اس بات پر بھی اختلاف ہوا کہ یہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہو، اور جو لوگ با اثر اور صاحب رسوخ تھے ان کی رائے ہی غالب آئی، اور وہ رائے یہ تھی کہ اس غار کے پاس ایک مسجد یا عبادت خانہ یادگار کے طور پر بنا دیا جائے، جسے ان بااثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ لیا تھا۔ یوں ان کے یعنی جو قبریں تھیں وہ جہاں پر جس غار میں وہ گئے تھے وہی اصل میں ان کی قبریں بن گئی اور اس کے پاس مسجد بنائی گئی۔ اسی طرح اصحاب کہف کو اولیاء اللہ اور ان کی غار کو آستانے یا ان کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آستانوں یا خانقاہوں اور مزاروں وغیرہ کے قریب یا ان پر مسجد بنانا، یا کسی مسجد میں کسی کو ولی اللہ سمجھ کر اس کی قبر بنا دینا، ایسے کام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سختی سے منع فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے شرک کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا پرانی شرکیہ رسم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک گرجا دیکھا ہے جس میں مورتیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور مورتیاں گڑھ کے ان میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو میں آپ کو سناؤں گی وہ صحیح بخاری کی ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے یوں ذکر کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا اور اس میں مورتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ قبور سے تعلق رکھنے والی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے، یعنی مرض الموت میں، فرمایا یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ پیچھے قبر، اس سے آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہائش اور اس سے آگے بیرونی دروازہ تھا، اور قبر تک سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا رشتہ داروں کے دوسرے لوگ ہرگز نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے متعلق یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگ عرصہ گزرنے پر آپ کی قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے تو بغرض زیارت پچھلی دیوار کھول دی جاتی۔ درج ذیل حدیث میں قبر پرست یہود کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آن پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے اور جب بیزاری بڑھتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے اور یوں فرماتے اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم ہے سیدنا جندب رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں نبیوں کے ساتھ بزرگوں ولیوں کا بھی ذکر ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ سن لو تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ پھر سنن ابی داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا میری قبر کو عید، عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اوپر والی حدیث میں کیا کہا گیا
کہ ساری زمین جو ہے اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا سخت حدیث ہے کہ کسی بھی قبر کو مسجد میں نہ بنایا جائے، اور مسجد میں چونکہ سجدہ ہوتا ہے تو اس لیے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا سنن ابی داؤد کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے آپ کی قبر پر جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں سے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا دیتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی فرمائی، یا اللہ میری قبر کو روشن آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کریں۔ ان سب حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ قبر، مقبرہ، مزار، روضہ اور آستانے کو مقدس سمجھ کر ان پر جمع ہوں، ان پر عرس یا میلے لگائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ کسی قبر، مزار یا آستانے پر مسجد بنانا حرام ہے، کیونکہ یہ کام محض صاحب قبر کی تعظیم کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ دستور عام ہے کہ ہر مزار پر مسجد ہوتی ہے یا مسجد ہی میں کسی بزرگ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سب صورتیں ممنوع ہیں۔ مزاروں پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ہی وہاں جاتے ہیں۔ نیز ایسے آداب یا عبادات بجا لاتے ہیں جو صرف اللہ ہی کو سزاوار ہیں یا بیت اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مثلاً وہاں نظریں، نیازیں یا مالی قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ قبروں کی صفائی، انہیں مزین کرنا، ان پر چراغاں کرنا سب شرعاً حرام ہیں جو وہاں بجا لاتے ہیں۔ بعض بدبخت تو قبروں کا بیت اللہ کی طرف طواف کرتے قبروں کا اور بیت اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے، حتیٰ کہ سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور غالباً یہی وجوہ ہیں جن کی بنا پر قبرستان میں نماز کو ممنوع اور مزارات اور آستانوں کی تعمیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آج کل تو بعض مزارات پر عرس کے بجائے حج کے پورے مناسک بھی نعوذ باللہ ادا کیے جاتے ہیں، اور اسے حج کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میر پور خاص میں ایک بہشتی دروازہ بنا لیا گیا ہے، اور جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اسی طرح کی بہت ساری بدعات اور مکروہات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں شرک سے، بدعات سے، مکروہات سے، محرمات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور توحید پر زندہ رہنے کی اور توحید پر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اس سے اگلی آیات جو ہیں ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔